अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? यकीनन अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ठीक है, चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी अगली इस्लामी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। और आज की पता है कहानी का क्या नाम है? संदूक की वापसी। जी, इसमें पता है क्या है? दरअसल ये किस्सा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका कुछ थोड़ा सा पेश लफ्ज़ को भी ज़ाहिर है मैं आपको सब जानते हैं कि मैं ज़रूर बताती हूँ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकशी, गुरूर और तकब्बुर का नतीजा क्या होता है? सवाए ज़िल्लत और रसवाई के कुछ भी नहीं होता। सरकशी दिमाग के अंदर नेकी की रोशनी ख़त्म करके रख देती है, ये होता है इसका नुकसान। गुरूर दिल के अंदर बड़ाई के जरासीम पैदा कर देता है। और जो तकब्बुर होता है ना, रूह को गुनाहों में लथपथ करके रख देता है। ये बुराइयां आदमी पर ज़िल्लत और गुमराही के दरवाजे खोल देती हैं। कौमें जब इन राहों पर कदम रख देती हैं तो फिर इबरत का निशान भी बन जाती हैं। गुरूर और सरकशी के नतीजे में ज़िल्लत से दो चार होने वाली एक ऐसी कौम का तज़किरा तारीख़ में मौजूद है। उस कौम पर अल्लाह ने बेशुमार एहसानात फरमाए थे, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश को भी पूरा करने के बावजूद उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में बुलंद और मुमताज़ मुकाम अता किया, उन्हें तरह तरह की आसानियाँ और सहूलतें दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। हक़ को छोड़कर उन्होंने क्या किया? झूठ को अपना लिया। अल्लाह के अहकामात को ही बदल कर रख दिया। ख्वाहिशात की पैरवी उनके ईमान का हिस्सा बन गई थी। माल की मोहब्बत इन्हें अल्लाह ताला से दूर कहीं दूर लेके चली गई। हदायत का रास्ता दिखाने वाले अंबिया को इन्होंने क्या किया? कत्ल कर दिया। बिलाखिर उन्हें अल्लाह के अज़ाब का सामना करना पड़ा और वो दुनिया ही में ज़लील और रुसवा हो गए। जी, और बिलाखिर एक मुद्दत की तौबा ने उनकी रुसवाई का खात्मा किया और फिर से उनके अरूज का सफ़र शुरू हो गया। इस सफ़र में उन्हें अल्लाह ने एक ऐसी हस्ती से नवाजा जिनकी बदौलत उन्हें सही मानों में वक़ार और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। उन्होंने लोगों पर अदल व इंसाफ से फिर क्या किया? हुकूमत की। वो नरमी और हिल्म का पैकर थे। हिकमत और दानाई उनकी बेहतरीन खूबी थी। उन्हें अल्लाह ने नबूवत से भी सरफराज फरमाया। उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते। मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे कि इशारा किधर जा रहा है। जी, शुरू में मैंने असल में उनका नाम भी लिया था, है ना? आप बहुत ही परहेजगार, हमेशा इबादत करने वाले और बहुत ज़्यादा तस्बीह करने वाले थे। और फिर सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? कि बादशाह होने के बावजूद खुद मेहनत करके अपने घर वालों का बोझ उठाते थे। आपकी बदौलत दुनिया भर में ठुकराई हुई एक सरकश और मुतकब्बिर जो कौम थी ना, उसने ज़माने में इज़्ज़त पाई। इस कौम के हालात तारीख़ में रहती दुनिया तक के लिए इबरत और नसीहत का सामान है। तो ये कहानी कौन सी है? संदूक की वापसी। उसी कौम के उन्हीं हालात की तस्वीर पेश करती है। इस कहानी के अंदर समझने के लिए भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। चलें भाई, बढ़ते हैं अपनी मज़ीद कहानी की जानिब। जी, दादी जान आज हमें भला कौन सी कहानी सुनाएंगी? फारूक ने दादी जान के बिस्तर पर बैठते हुए धड़म से कहा। आज बेटा, हाँ ठीक है, आज मैं तुम्हें एक गरीब बादशाह की कहानी सुनाऊंगी। जी, क्या फरमाया? गरीब बादशाह की कहानी? बादशाह भी भला गरीब होते हैं? उनका तो पूरे मुल्क पर हुक्म चलता है, उनके हाथ में तो सब कुछ होता है। अमजद जो सा था ना, वो बड़ा ही हैरान होकर बोला, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बादशाह गरीब भी गुजरे हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही बादशाह की है। अच्छी बात है, सुनाइए फिर। सब बच्चे जो उनसे थे ना, वो इर्द गिर्द दादी के जमा हो गए और सुनने के लिए कहानी तैयार हो गए। ये कहानी दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद की है। आप बनी इसराइल के लिए एक संदूक छोड़ के गए थे। जी, क्या फरमाया दादी जान? संदूक? आपका मतलब है खजाने का संदूक? फारूक जो था वो उछल पड़ा और उसने ये कहा,
ارے نہیں بھائی بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خزانہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی دنیا میں خزانے جمع کرنے نہیں آتے تھے۔ اس صندوق میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا ہی مقدس سمجھتے تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اس صندوق میں انہیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ جنگوں میں وہ اس صندوق کے ذریعے سے ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ وہ اس کی حفاظت کرتے اور اس کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم کی جو باغ دوڑ تھی نا، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے سپرد ہو گئی۔ ایک منٹ دادی جان، ایک منٹ، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ یوشع بن نون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے بتایا تو تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا نا، نوکر، وہ خادم، ارے بھائی یہی تو تھے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت عطا کی گئی تھی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے میدان طیہ یا تی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 40 سال پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مقدس زمین کون سی تھی؟ فلسطین، اس کی طرف بڑھو اور وہاں موجود سرکش اور جابر قوموں سے لڑائی کرو اور انہیں شکست دو، یعنی ان کو کیا ہے، مار گراؤ، ان کو کیا ہے، ہرا دو، اور میری نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ جب سب نے حکم الہی پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ چل پڑے، راستے میں اریحا نامی شہر آیا۔ یہ بنی اسرائیل کے دشمنوں اور اللہ کے باغیوں کا شہر تھا۔ حضرت یوشع بن نون جو ان سے تھے اور بنی اسرائیل نے دشمنوں کو للکارا، وہ سب کے سب باہر نکل آئے اور بنی اسرائیل کا سخت خوب مقابلہ کیا ڈٹ کے۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ان سے تھے وہ بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ ہوا کیا تھا کہ بلاہر شکست جو ان سے تھے نا، وہ ان کا مقدر بن گئی اور فتح اور کامرانی بنی اسرائیل کے حصے میں آ گئی۔ تو اسی لیے حضرت یوشع بن نون جو ان سے تھے نا، بعد میں بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے اور چلتے چلتے بیت المقدس کی طرف پہنچ گئے۔ ان کے قریب ہی پہنچے تھے کہ جس روز آپ بیت المقدس پہنچے وہ جمعہ مبارک کا دن تھا اور عصر کے بعد کا بھی وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوشع نے کیا کیا، سورج کو مخاطب کر کے فرمایا، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے۔ یہ ان کی دعا تھی۔ دادی جان، انہوں نے سورج کو روکنے کا کیوں حکم دیا؟ یعنی وہ رک کیوں گیا؟ آخر اتنی کیا جلدی تھی؟ دوسرے دن بھی تو بیت المقدس فتح کر سکتے تھے نا؟ فاروق نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، بات دراصل یہ تھی کہ وہ جمعے کا دن تھا اور اسے اگلا دن ہفتے کا دن تھا۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عبادت کا دن ہوتا تھا۔ اس دن بنی اسرائیل کو لڑائی کرنے کی ہرگز اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کو رکنے کا حکم دے دیا تاکہ اگلا دن آنے سے پہلے وہ بیت المقدس فتح کر لیں، یا پھر بیت المقدس، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن کو حکم الہی کے مطابق عبادت میں گزاریں۔ چنانچہ سورج اپنی جگہ ٹھہر گیا اور حضرت یوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر لیا، اور پھر کیا ہوا، اسے فتح کر لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے اور حطّۃن کا ورد کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور دادی جان، یہ حطّۃن کا کیا مطلب ہے؟ فاروق نے انتہائی معصومانہ انداز میں پوچھا۔ اس کا مطلب ہے بیٹا، اے اللہ ہم کو بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سر جو سا تھا نا اپنا اکڑاتے ہوئے بلند کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیا، اور حطّۃن کی بجائے کیا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں بالیوں میں محفوظ دانوں کی ضرورت ہے۔
گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ استغفر اللہ۔ فاروق نے افسوس کے ساتھ انداز میں کہا، ہاں بیٹا، انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب کوئی قوم حکم الہی سے سرکشی کرتی ہے نا اور غرور اور تکبر کی روش اپناتی ہے نا، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ کر ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا نا، تو سیدنا یوشع علیہ السلام ان کے ساتھ وہیں رہنے لگے اور اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ وفات کے بعد آپ کی عمر 127 سال تھی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر، سوری میرے منہ سے نکل گیا تھا وفات کے بعد، نہیں بھئی وفات کے وقت، یعنی جب ان کی موت آئی نا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 127 سال، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو پھر گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو پھر چھوڑ دیا، جھوٹ کا دامن پکڑ لیا، تورات کے احکامات کو بھلا دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، مال کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا، سود لینے سے بھی وہ باز نہ آتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے لگے تھے۔ جن انبیاء کرام کو ان کی طرف بھیجا گیا انہیں لوگوں نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ حالانکہ ان انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ انہیں گمراہی سے نکالنا۔ تو اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ظلم اور فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور ان پر ظالم حکمران مقرر کر دیے۔ وہ ان پر خوب ظلم ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں انہیں دشمن نے بہت بڑی شکست دی، ان کا شرازہ ہی بالکل ہی بکھیر کر رکھ دیا۔ ان میں سے بہت سو کو تو قیدی بنا لیا گیا، وہ صندوق بھی ان سے چھین لیا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اوہ وہ اس حال تک پہنچ گئے؟ فاروق بول اٹھا، ہاں بچوں، بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی کی وجہ سے بہت ہی غمگین رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیدنا شموئیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے کہا، اے شموئیل، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قدر ذلیل ہو چکے ہیں، دشمن ہم پر چھا گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں کہ وہ ہمیں ایسے بادشاہ عطا فرما دے کہ جس کی قیادت میں ہم دشمن سے جہاد کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، جنگ کریں اور ہم فتح یاب ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تم پر ایسا بادشاہ مقرر کر دے تو کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے؟ بنی اسرائیل نے جواب میں فوراً بولا، کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں بھئی، ہم ضرور اس کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے بھی، بھلا ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا اور ہمیں بچوں سے دور کر دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو بہت مجبور کیا کہ وہ یہ دعا کریں۔ آئے حضرت شموئیل علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی طرف وحی کی اور انہی میں سے ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کا نام طالوت تھا۔ طالوت جی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بقیہ کہانی ہم نیکسٹ پڑھیں گے، نیکسٹ ویک تک، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ۔ جلدی نہیں اٹھنا بھائی، جنہوں نے نہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا جلدی سے وہ کر لیں تاکہ ان کو اگلی جو سٹوری کا بقیہ ہے وہ بھی مل جائے، اور پچھلی بھی مل جائیں، ٹھیک ہے؟ شیئر بھی ضرور کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔